वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम शो में बात करना चाहेंगे द पावर ऑफ ग्रोथ माइंडसेट की। ज़िंदगी में, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में चैलेंजेस बेशुमार होते हैं, नाकामियाँ भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन होता क्या है कि हम इन तमाम चीज़ों से दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हम में एनर्जी नहीं रहती कि इन फेलियर्स के बाद, इन चैलेंजेस के बाद हम दोबारा से उठें और अपने आप को सहारा दें, अपने अंदर दोबारा से एनर्जी पैदा करें और कुछ ना कुछ नया करें, दोबारा से एक एफ़र्ट उसको स्टार्ट किया जाए। बहुत मुश्किल होता है जब आप चैलेंजेस से गुज़र रहे हों, जब आपको किसी बड़े फेलियर का सामना हो। वो फेलियर आपकी प्रोफेशन में भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई में भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। लेकिन इन सब में जहाँ आप गिर जाते हैं, दोबारा से उठना और उठकर दोबारा से किसी एक नए गोल की तरफ ऑब्वियसली अपने स्ट्रगल को जारी रखना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है, जो इन्हीं चैलेंजेस को, इन्हीं फेलियर्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब भी होते हैं। और फिर ऐसा कामयाब होते हैं कि उनको लगता है कि अच्छा हुआ वो वक्त हमारे पर आया, अगर वो ना आता तो आज हम इस मकाम पर ना होते। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है, इसको डेवलप करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, इस पर बात करने के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर राव अब्दुल गफ़ार साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवर शो। सो सबसे पहले, हाउ वुड यू डिफाइन अ ग्रोथ माइंडसेट? जब हम ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं, इस माइंडसेट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन इन योर शो। जी बिल्कुल, टॉपिक आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ज़रूरी है आजकल इस टॉपिक को डिस्कस करना। जैसे कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट, दो तरह के माइंडसेट्स होते हैं। इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पहले एक बिलीफ था कि जो माइंडसेट है वो फिक्स्ड वाइड है और ये चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन न्यूरो साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इट सेज कि माइंड कैन बी इज़ अडेप्टेबल लाइक अ प्लास्टिक, और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है विद प्रैक्टिस। रीवायरमेंट की जा सकती है। रीवायरिंग से अपनी हम वो जो चैलेंजेस हैं उनको हम उससे ओवरकम कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में जो मेजर डिफरेंस होता है, मैं आपके टॉपिक को एलैबोरेट करने के लिए थोड़ा सा कनेक्ट करूँगा कि फिक्स माइंडसेट की मेंटालिटी होती है, वो हर वक्त ब्लेम करते हैं, एक्सक्यूज़ देते हैं, अपनी कामयाबी को एक्सक्यूज़ की शक्ल देते हैं, और जो फेलियर्स या मिस्टेक्स उनको फेस होती हैं उसको उस पर गिव अप कर देते हैं, या अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डाल जी रहे होते हैं। एग्जैक्टली। मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर्स में देखा है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स या प्रोफेशनल्स ये ब्लेम करते हुए या रोते हुए धोते हुए नज़र आएंगे कि जी मैं तरक्की नहीं कर सका क्योंकि मेरा बॉस अच्छा नहीं था, क्योंकि ऑफिस में इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, मुझे लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, पॉलिटिक्स होगी और फेवर होगी, ये हो गया वो हो गया, तो उनके पास एक्सक्यूज़ होते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो वो अपनी उस स्किल को, अपने वो चैलेंज को जो उनको फेस हो रहा था जॉब पे, उसको इम्प्रूव नहीं करते, अपने स्किल को एनहांस नहीं करते। ठीक है, अगर कोई जॉब है किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उसके लिए नई स्किल, पीएमपी की सर्टिफिकेशन, या यूट्यूब इज़ अ वेरी बिग चैनल नाउ डेज़, उसमें फ्री एजुकेशनल के बहुत सारे मौके हैं जो कि ईज़िली एक्सेसिबल हैं, तो वो अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं करते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके पास कोई प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से डिग्री नहीं होती, लेकिन वो यूट्यूब से या ऐसे फ्री ऑनलाइन चैनल से सीखने के बाद बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एग्जांपल, जो अर्निंग मैंने 5 साल में कमाना शुरू की, तो मैंने ये फ्रीलांसर्स जो इस तरह के लोग हैं जो कि ग्रोथ माइंडसेट की बड़ी अच्छी एग्जांपल है, वो 3 साल में उस सैलरी तक पहुँच चुके होते हैं। चैलेंजेस की बात करें तो एलन मस्क जो है बड़ा फेमस है नाउ डेज़ स्पेस एक्स की वजह से और टेस्ला की वजह से, तो उसने भी बहुत सारे फेलियर्स देखे अपने बिज़नेस के अंदर। अगर वो गिव अप कर देता तो आज एक कामयाब शख्स ना बनता। हम थॉमस एडिसन की एग्जांपल देखें तो उसने भी बहुत सारी फेलियर्स देखे, चैलेंजेस देखे और फिर इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया। अगर वो गिव अप कर देते फिक्स माइंडसेट की तरह और ग्रोथ माइंडसेट की तरह चैलेंजेस को एक्सेप्ट ना करते, ही सेड आई हैव नेवर फेल्ड, आई जस्ट फाउंड 10,000 वे दैट डजंट वर्क। यानी उन्होंने अपनी जो मिस्टेक्स थी उनसे लर्निंग्स ली, और लर्निंग लेने के बाद उनसे सीखा और उन फेलियर्स को चैलेंज किया और उनको ओवरकम करने के बाद कामयाब हुए। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हमारे अपने माशरे में भी हैं। जब हम एक ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं कि आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, इफ़ यू आर टू डू समथिंग, अगर आपने कुछ भी करना है और अगर आपको नाकामी हो जाती है,
تو آپ نے دوبارہ سے گر کے اٹھنا کیسے ہے، اس میں آپ کا مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں ایک اور چیز کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں پرابلمس آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ آئیں. آپ کو تکلیف آپ کے کسی ریلیشن شپ سے مل سکتی ہے. آپ کو تکلیف تب بھی مل سکتی ہے جب آپ کا گھر کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہوگا، جب آپ کسی بروکن فیملی سے ہوں گے. سو جہاں پر بھی آپ ایموشنلی ڈرینڈ ہوں گے، آپ میں انرجی نہیں ہوگی، یا ارد گرد کا ماحول، پروفیشنل انوائرمنٹ، پرسنل انوائرمنٹ، ریلیشن شپس، گھر کا ماحول آپ کو متاثر کر رہا ہوگا، وہاں پر گروتھ مائنڈ سیٹ پیدا کرنا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو واٹ آر دا کیریکٹرسٹکس، کیسا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے آپ کے راستے میں کوئی بھی ہرڈل آ جائے، آپ کا دماغ کیسا ہونا چاہیے، آپ کی سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ جی ایگزیکٹلی. دیکھیں اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سکسیزفل لوگوں کی ہیبٹس کو اڈیپٹ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل جس میں ڈائٹ آ جاتی ہے، جس میں ایکسرسائز آ جاتی ہے، جس میں آپ کی انف سلیپ آ جاتی ہے، اور کوئی نیا اسکل سیکھیں، ٹھیک ہے، اور اپنی یہ ہیبٹس بنائیں، اور اس کے اندر جو کنسسٹنسی ہے، کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیز. تو یہ جو ہیبٹس ہیں اگر ہم ان کو اڈاپٹ کریں گے، وائی آئی سیڈ ڈائٹ، کیونکہ اگر آپ اچھا کھائیں گے، اچھے کھانے سے مراد کوئی برانڈیڈ اور وہ نہیں ہے، اچھے سے مراد ہیلدی فوڈ ہے. ہیلدی فوڈ ایک اپنے ایک ٹائم پہ کھائیں گے، بلا ٹائم نہیں کھا رہے ہوں گے، ایک سیکوینس کے ساتھ کھا رہے ہوں گے، تو وہ ہیلدی فوڈ جو ہوتی ہے وہ آپ کی نہ صرف مائنڈ کو بلکہ باڈی کو، مائنڈ دونوں کو ہیلپ کرتی ہے. اور ایکسرسائز از گڈ فار باڈی اینڈ ہیلتھ، باڈی اینڈ مائنڈ ایز ویل. اور اسی طرح اگر ہم نیند پراپر لیں گے، ہماری جنریشن میں یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ وہ لیٹس ہوتے ہیں اور جلدی اٹھ جاتے ہیں، تو اپنی نیند کو پراپر نہیں کرتے. حالانکہ ہم نے پچھلے ٹاپک میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو سلیپ ہوتی ہے از ویری امپورٹنٹ فار دا ہیلتھ اینڈ سو گروتھ آپ مائنڈ سب سیٹ سے ایز ویل. پہلے کہہ رہے ہیں کہ گروتھ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے فرسٹ یو ہیو ٹو فوکس آن یور لائف اسٹائل. اف دا اینڈ لائف اسٹائل ہیبٹس. از گڈ، یا آبویسلی پھر آپ کے لیے چیزیں جو ہیں وہ مینیج کرنا آسان ہو جائیں گی. جی جو جی بھی ایگزیکٹلی. ہرڈلز آئیں گے اس میں سب سے پہلے آپ کی ساؤنڈ سلیپ ہے، آپ کی اچھی خوراک ہے، آبویسلی کوئی ایکسرسائز ہے. فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گی. جی ایگزیکٹلی. واٹ آر دا ریسٹ آف دا کیریکٹرسٹکس؟ ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ سب کہتے ہیں پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے، پازیٹیو سوچ، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی. میں سمجھنا آپ سے چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے آگے بہت پرابلمس ہیں، آپ کو آپ کے لیے حالات موافق نہیں ہیں، آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا آپ اگر اپنی جاب سے خوش نہیں ہیں، ایسے میں پازیٹیو سوچ کیسے ڈیولپ کی جائے؟ یہ تو پھر آبویسلی ایک تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اسپریچولی آپ اللہ سے کنیکٹ کریں، دس از دا وے، لیکن یہ مشکل بات ہوتا ہے یہ چیزیں کہنا. ہم ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں دس از ویری ایزی، بٹ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. سو what should be the way؟ ویری رائٹ. دیکھیں ٹریننگ میں، چونکہ میں ایک ٹرینر ہوں کارپوریٹ اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں، تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی ایکسپلین کیا جائے ود ایگزامپلس ہو، اور وہ سٹوریز ہوں، صحیح ٹرو سٹوریز ہوں، تاکہ جو آپ کے ویورز ہیں یا لوگ جو سن رہے ہیں اس کو، وہ اس کو کنیکٹ کر سکیں. میں ایگزامپل دوں گا نوکیا کی. میں ان کمپنیز کی ایگزامپل دوں گا ہو فیل ٹو انوویٹ، پھر میں آپ کے ٹاپک کو تھوڑا اور ایلیبوریٹ کروں گا. نوکیا ایک زمانے میں بہت کمپنی تھی بڑی، اور اس کا بہت بڑا مارکیٹ شیئر تھا، ٹھیک ہے، کسٹمر سیگمنٹ بہت بڑا تھا. اسی طرح یاہو کی ایگزامپل دیکھ لیں جس کو گوگل نے ریپلیس کیا. بلاک بسٹر کی ایگزامپل دیکھیں جس کو نیٹ فلکس نے کیا. بلیک بیری کی دیکھیں ایگزامپل جس کو ٹچ موبائل نے کیا. نوکیا نے بھی ٹچ کسٹمر ایکسپیرینس کو، چینجنگ کنزیومر پریفرنسز کو اور کسٹمر بیہیویئرس کو اور مارکیٹ ٹرینڈس کو نہیں کیا، اور انوویشن کو اڈاپٹ نہیں کیا. ان کمپنیز کی مینٹیلٹی یہ تھی کہ ہم وی آر بگ شاٹ اور ہمارا مارکیٹ شیئر بہت بڑا ہے، ہمیں کوئی کسٹمر کی پریفرنس یا فیڈ بیک پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور ہمیں اسی پیٹرن پہ چلنا ہے اور اسی سے ہمیں ترقی ملے گی. تو آپ نے دیکھا یہ ان ساری کمپنیز نے انوویشن نہیں کی، ہوا کیا کہ ایونچولی ان کا مارکیٹ شیئر بہت بری طرح متاثر ہوا. ان کے جنہوں نے جی یس جن کمپنیز نے انوویشن کی اور بہت جلدی گرو کر پڑی. اینڈ دا سیم از دا کیس ود دا انڈیویجول. اگر ہم انڈیویجولس پہ آتے ہیں، میں انڈیویجول کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ایگزامپل دیتا ہوں. یہ موبائل فون ہے، ہم ہر کوئی یوز کرتا ہے. اس موبائل فون نے بہت ساری بزنسز کو ٹکر دی. جیسے اس کے اندر ٹارچ آ گئی، جیسے اس کے اندر کیلنڈر ہے، ڈکشنری بھی اس کے اندر ہے، یو نیم دا تھنگس، ٹھیک ہے، ویدر دیکھ سکتے ہیں ہم ہمارے پاس واچ ہے، سب چیزیں ہیں. تو بہت سارے بزنسز کو اس نے متاثر کیا. تو ہم ان ساری ایگزامپلس کو ایک انڈیویجول کے ساتھ کنیکٹ جب کریں، تو وہ انڈیویجول جو اپنے آپ کو نئے اسکل کے ساتھ، نئے چیلنجز کے ساتھ نہیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے وقت کے ساتھ، تو وہ بھی ان کمپنیز کی طرح
جن برانڈس کے میں نے نام لیے جنہوں نے انوویشن نہیں کی اور بہت پیچھے رہ گئے، تو اس طرح وہ انڈیویجول بھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. کارپوریٹ سیکٹر میں آج کل آپ نے سنا ہوگا اے آئی بڑا ان ہو رہا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو بہت سارے جو کارپوریٹ انڈیویجول سمجھتے ہیں کہ جو اے آئی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جب ہماری ورک پلیس پہ آ جائے گا تو اس سے ہمیں ہماری جابس کو تھریٹ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جابس کو تھریٹ نہیں ہے. اے آئی سے آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ انہینس ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر اے آئی ٹول یوز کرنے سے دیر آر سیورل اے آئی ٹول، جس میں چیٹ جی بی ٹی ہے، جس میں گوگل بارٹ ہے، اور بہت بے شمار اے آئی ٹولز ہیں، ٹریننگ کے حوالے سے بھی ہیں اور لرننگ کے حوالے سے بھی ہیں. تو جو انڈیویجول یا جو کمپنیز ان اے آئی ٹولس کو یوز نہیں کریں گی تو ایک تو اپنی پروڈکٹیوٹی پہ سفر ہوئیں گی. فار ایگزامپل اگر ایک ٹول یوز کرنے سے 15 منٹ بچتے ہیں روزانہ کے، ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو، تو سال کے 10 دن بچیں گے. تو اس طرح بہت فائدہ ہوگا انڈیویجولس کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انوویشن، نیو اسکل اور نئی چیزیں سیکھنا، اپنی اسکل کو انہینس کرنا، اچھا، ایک اور یہ یہ بہت چیزیں تو آپ ضروری نے ہے. کہا کہ اسکلس کو انہانس کرنا، اسکلس کو سیکھنا، دس از ویری مچ امپورٹنٹ. ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ہمارے مائنڈ سیٹ کو کتنا متاثر کر رہا ہوتا ہے؟ جی بالکل. جی وہ کہتے ہیں نا کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو یو آر ویری رائٹ. ہمارا جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہمیں متاثر کرتا ہے. اگر آپ سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں تو سکسیزفل لوگوں میں بیٹھنا شروع کریں. اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے جن کی مینٹلٹی فکس مائنڈ سیٹ کی ہے، تو آپ کچھ بھی کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں یار میں نے بھی یہ کیا تھا، مجھ سے تو نہیں ہوا، تو بھی نہیں کر سکتا. تو جب اس طرح کی آپ نیگیٹو افرمیشنس آئیں گی آپ کے پاس، تو پھر آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے. آپ کی یہ جو انوائرمنٹ کے اوپر میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. ایک کیس اسٹڈی ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. امریکہ میں ایک کیس اسٹڈی ہوئی، اس میں نا گروتھ انٹرونشن کی گئی. ایک 7th گریڈ کے اسکول کے بچے تھے امریکہ میں. وہاں پر ان بچوں کے گریڈ، ایک لو کلاس ایریا تھا وہاں پہ. امریکہ میں ہر طرح کے ایریاز ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ان 7th گریڈ کے بچوں کے میتھمیٹکس کے نمبر بہت کم آتے تھے. صحیح. تو انہوں نے کیا کیا، سائنٹسٹ نے ان بچوں کے، ایک کلاس کے بچوں کے 2 گروپس بنائے. صحیح. ایک گروپ کو کوئی دوسرا، جو 2 گروپس بنائے، ایک گروپ کو گروتھ انٹرونشن کی وہ دینی شروع کر دی ٹریننگز. مطلب کوئی ان کی ڈائٹ میں، ان کی ایجوکیشن میں، کوئی ٹیوشن میں کچھ خاص نہیں کیا، نہ ہی انوائرمنٹ، بس صرف ان کو کلاس کے بعد تھوڑا سا گروتھ انٹرونشن دیا کہ آپ لوگ گریڈ امپروو کر سکتے ہو. آپ کے پیرنٹس کے اگر نہیں آئے تو یو کین امپروو، یو آر مائنڈ کین لرن نیو تھنگس، دس از ناٹ اے امپاسبل کائنڈ آف تھنگ. تو وہ گروتھ انٹرونشن سے ڈو یو نو واٹ ہیپن، وہ جن بچوں کو، بچے دونوں ایک ہی کلاس کے تھے، 2 سیگمنٹ سے بھی ڈیوائڈ کیا، ان کو سیم ایجوکیشن دی گئی. تو جن بچوں کو گروتھ انٹرونشن کی وہ دی گئی ٹریننگز یا لیسنز دیے گئے، ان کے گریڈ امپروو ہو گئے. اور یہ بڑی پروون کیس اسٹڈی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھی کمپنی میں بیٹھیں گے، اگر آپ سکسیزفل لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں گے، پازیٹیو لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں گے، تو الٹیمیٹلی آپ بھی کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کر کے کامیاب ہوں گے. لیکن اگر آپ نیگیٹو لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں گے جو ہر وقت یہی کہتے رہیں گے کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، لیٹس گو ابراڈ، یا اس طرح کی کوئی بھی بات، تو پھر آبویسلی آپ کا بھی مورال ڈاؤن ہوگا، آپ کی بھی انرجیز جو ہیں وہ لو ہو رہی ہوں گی. میں یہ جاننا چاہتی ہوں، میں نے کوئی ایک سٹیپ لیا، میں نے کوئی ایک سٹارٹ اپ لیا اور مجھے اس میں فیلئر کا سامنا کرنا پڑا. یہ میں ایگزامپل کے طور پر بات کر رہی ہوں، اس لیے کر رہی ہوں کہ جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں. ٹھیک ہے، فیلئر آ گیا، مجھے بہت بڑا سیٹ بیک ملا، میں گر گئی. مطلب گرنے سے مراد یہ کہ آبویسلی مورال ڈاؤن ہو گیا نا. اب دوبارہ ہمت کہاں سے لائی جائے؟ وہ ہمت اب کیسے پیدا کی جائے؟ اس میں آپ نے تو کہا ٹھیک ہے لائف سٹائل ہوں، ہیبٹس ہوں، یہ وہ، لیکن پریکٹیکلی اور کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ جی دیکھیں، اب اگین ان دونوں مینٹیلٹی پہ بات کرتے ہیں. فکس مائنڈ سیٹ کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ جب ان کو کوئی چیلنج فیس ہوتا ہے تو اپنی ایفرٹس کو کم کر دیتے ہیں. رزلٹ لیس ایفرٹس اینڈ لیس اچیومنٹس. ٹھیک ہے، اور وہ بار بار کیپ ٹرائنگ نہیں کرتے. اور گروتھ مائنڈ سیٹ میں کیا ہوتا ہے، جب ان کو کوئی چیلنج یا سیٹ بیک آتا ہے تو اپنی ایفرٹس کو انہینس کر دیتے ہیں. وہ جو مسٹیکس یا جو فیلئرس فیس کیا ہوتا ہے انہوں نے اپنے اس ڈیوریشن میں، اس ٹائم فریم میں، اس مسٹیکس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ سیم مسٹیکس ہی دوبارہ کریں گے، سیم ہی پیٹرن پہ، لرننگ نہیں لیں گے اس کے بعد، اور سیم ہی آپ کہیں گے جی میں ایفرٹ کر رہا ہوں، مجھے ریزلٹس نہیں مل رہے. بٹ اف یو آر ڈوئنگ دا سیم مسٹیک اگین اینڈ اگین، ہاؤ ول یو گیٹ اے ریزلٹس؟ تو آپ کو اپنی اس پرانی والی مسٹیکس سے لرننگ لینی ہے اور اس کو بہتر کرنا ہے. تھوڑا سا آپ نے ریسرچ کرنی ہے، سروے بھی کر سکتے ہیں، اور دیر آر سیورل ٹیکنیکس. تو آپ سروے کر سکتے ہیں جو سکسیزفل لوگوں سے، ان سے فیڈ بیک لے سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیلنج آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، تو مجھے پلیز ذرا گائیڈ کر دیں.
مینٹورشپ لے سکتے ہیں, کسی کی کوچنگ لی جا سکتی ہے. تو ان جو مسٹیکس ہیں ان سے سیکھیں اور ان کو امپروو کریں اور ٹرائی اگین. اور جو یعنی کہ ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کی ڈیلی ہیبٹس اچھی ہوں, آپ کا لائف سٹائل اچھا ہو, ہیلدی لائف سٹائل ہو, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمپنی بہت زیادہ میٹر کرے گی. اور اگر واٹ آئی بلیو کہ اگر آپ کو پہلی دفعہ کسی بھی چیز میں فیلئر کا سامنا کرنا پڑا ہے, اگلی دفعہ چاہے وہ دوبارہ کر لیں لیکن اس کی اسٹریٹجی چینج کر لیں کہ پہلے آپ نے کیا غلطی کی اور اب آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی. تو یہ وہ چیزیں ہیں میرے خیال میں, چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جس کے ذریعے آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. ہمت نہیں ہارنی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ کوئی سجیشنز, کوئی میسج جو آپ ہمارے ینگسٹرز کو دینا چاہیں, بیکاز آج کے میں ینگسٹرز کو دیکھتی ہوں نا تو دے آر ویری ڈپریسڈ, بیکاز پاکستان کے حالات ایسے ہیں, اپرچونیٹیز اس طرح سے نہیں, آلدو کہ فری لانسرز بہت زیادہ ہیں یہ وہ, لیکن اب دیکھیں ہر ایک کا بھی دھیان اس طرح سے نہیں ہوتا, ہر ایک کا انٹرسٹ فری لانسنگ میں نہیں ہو سکتا, ہر ایک کا انٹرسٹ آن لائن بزنس میں نہیں ہو سکتا. اس ڈپریشن کے انوائرمنٹ میں کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, میرے جو ینگسٹرز ابھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ موٹیویٹ ہوں, وہ ہمت نہ ہاریں, وہ کچھ نہ کچھ کریں. اینی میسج دیٹ یو وڈ وانٹ ٹو گیو ٹو مائی ویورز؟ جی بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو ہماری جنریشن ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے اور بڑی ٹیلنٹڈ یوتھ ہے ہماری, اور دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے بہت برے حالات ہیں, ٹھیک ہے تھوڑا سا ہاٹ گراؤنڈ ہے پاکستان ناؤ ڈیز, لیکن ہم نے جو ہے اس میں بہت سارے پوٹینشیل کے مواقع ڈھونڈنے ہیں. جو میرا میسیج ہوگا کہ وہ یہی ہوگا کہ لرن, کچھ نیا سیکھیں. یس یو آر رائٹ, ہر بندہ فری لانسنگ نہیں کر سکتا, لیکن یوٹیوب پہ یا ایسے بہت سارے چینلز اویلیبل ہیں جہاں پہ آپ فری کورسز کر سکتے ہیں. ہماری گورنمنٹ بھی بہت سارے فری کورسز کراتی ہے انٹرپرینورشپ کے لیے. آپ کوئی اسکل سیکھیں, کوئی بھی اسکل ہو سکتا ہے, اور اس اسکل کو تھوڑا انہینس کریں اور اس کو آن لائن کریں. دین اسکائی از دا لمٹ. آج کووڈ از اے بلیسنگ از ان اے ڈسگائز, کیونکہ اس میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہوئی ہیں اور بہت سارے ایونیوز کھلے ہیں. آپ اپنی پروڈکٹ کو پاکستان میں کہیں بھی بیچ سکتے ہیں, دنیا میں کہیں بیچ سکتے ہیں. سو the end of the discussion is کہ اسٹارٹ لرننگ دا اسکلس. کوئی بھی اسکل ہو, اگر آپ کے پاس آلریڈی ایک اسکل ہے اس کو ڈے بائی ڈے امپروو کریں, نہیں تو کچھ نیا سیکھیں. ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی جو طلب ہے وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے, اور جو انسان اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہے نا وہ کبھی مار نہیں کھاتا, وہ کبھی ہارتا نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بٹ یس, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سکسیس کا راز ہے وہ آپ کی ڈیلی ہیبٹس میں چھپا ہوتا ہے. سو یس, آپ کی ڈیلی ہیبٹس کا بھی ایک ہیلدی ہونا, اچھی ہیبٹس ہونا, دس از آلسو ویری مچ امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. ویورز, اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد.